अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक तो अभी 49 हमारे जो कोलीग्स हैं जो हमारे साथ प्रैक्टिस करते थे, उनके नाम जो है वो हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस के लिए नामजद कर दिए गए हैं या नॉमिनेट कर दिए गए। इनका तरीकाकार किस तरह से मुख्तलिफ है, 26वीं आइनी तरमीम के पहले क्या तरीका था और बाद में अब जो तरीका आया है उसके अंदर क्या एक्सपेक्टेड जो है वो आउटकम जो है उसको देखा जा रहा है। क्योंकि एक आम लिटिगेंट जो है उसके लिए एक मसला जो आता है कि वो कहते हैं जी उसके मुकदमात जो है वो ठीक नहीं हो रहे, उसके मुकदमात जो है वो ज़ेर इल्तवा रहते हैं। क्या इन जो मुश्किलात हैं लॉयर्स के लिए, लिटिगेंट्स के लिए, ऑनरेबल जजेस के लिए आज खुद भी क्या उन मुश्किलात को दूर करने का जो है वो सबब बन सकती है 26वीं आइनी तरमीम? और नया जो अपॉइंटमेंट का जजेस का तरीका है इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि जनाब पीका, आपको पता है एक एक्ट है उसके अंदर 2016 का, उसके अंदर आज तरमीम आई है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अगरचे अभी नेशनल असम्बली से लॉ पास हुआ है, सेनेट और फिर प्रेसिडेंट तक जाते जाते ये कानून बनेगा, लेकिन जाहिर है वो बन जाएगा। तनकीद का निशाना इस वजह से बनाया जा रहा है कि जनाब ये एक और शबहून है लोगों की आज़ादी राय के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर कितनी सज़ा हो सकती है, कितना फ़ाइन हो सकता है। सोशल मीडिया को बेसिकली टैकल करने के लिए हुकूमत वक्त ने जो है वो इसको इनेक्ट किया है या इसका जो है वो बनाया है। इन सारे पहलुओं को कवर करने की कोशिश करेंगे। मेहमानों को मैं तारुफ करवाता चलूँ। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है महन मोहम्मद इकबाल साहब ने, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। आप पहले भी इनको मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। एक जो है गहरा और इन डेप्थ एनालिसिस देते हैं चीज़ों के बारे में, लॉ के बारे में। हम इन्हें पिटिशंस करता हुए कोर्ट में देखते हैं और मुख्तलिफ मुकदमात में वो पेश होते रहते हैं। वसी तजर्बा है, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन करेंगे मियाँ मोहम्मद नईम, ये भी एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। पहले आप इनको मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। ये भी काफ़ी महारत रखते हैं ट्रायल वर्क के अंदर, पिटिशंस के अंदर। और आई वाज सरप्राइज टू हैव हिम इन माय प्रीवियस शोज। और बड़ा अच्छा एक एनालिसिस देते हैं, इन्होंने बहुत गहरी नज़र से कानून को देखा है। उनकी भी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। और उनके साथ होंगे फैसल याकूब खान, इनको भी आप मेरे पहले प्रोग्राम में देख चुके हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और एनालिसिस और कानूनी जो लीगल एक्यूमेन जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर गबूर रखते हैं और बेशुमार पिटिशन कर चुके हैं। उनकी मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाएंगे। तो इकबाल साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगा। और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, एक आम क्रिटिसिज्म आ रहा है कि इतने ज़्यादा नाम आ गए हैं कि वो एक सोशल मीडिया में पोस्ट पढ़ा था, उसके अंदर लिखा था कि जनाब किसी का नाम कोई रह तो नहीं गया, मगर वो भी अपना नाम पुट कर दे। ये अच्छी बात है कि सारे लोग नॉमिनेट कर सकते हैं, इसको पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म क्यों बनाया जा रहा है? थैंक यू भट्ट साहब, मेरे ख्याल में ये जितने नाम आए हैं तो नंबर ऑफ नेम्स पे तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं तो इनमें जो नाम रिकमेंड किए गए हैं या जो तरीका का अडॉप्ट किया जा रहा है वो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल में उस पर किसी हद तक आपका ऑब्जेक्शन बनता भी है या उस पर आप क्रिटिसाइज कर भी सकते हैं। जी जी। कि एक ऐसी जो कमीशन जो है वो इसको नॉमिनेट करने जा रहा है एडिशनल जजेस को, जिसका अपना जो है वो अभी तक डिसाइड होना है कि वेदर दैट इज़ इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल 26 अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान और नॉट। कि अगर 26 अमेंडमेंट ही अगर उड़ जाती है तो उसके तहत लगाए गए जजेस की क्या वर्थ होगी, क्या वो उसके बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे। जो मेरे ख्याल में जब भी इस तरह की अमेंडमेंट्स को सेट किया जाता है तो मेरे ख्याल में इस हद तक उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। तो अगर ये कोर्ट पैकिंग, इसको कोर्ट पैकिंग का नाम दिया जाता है कि जब आप किसी डर की वजह से कि आप कि कहीं ये आसामियां कोई और फिल ना कर ले या मेरे अगेंस्ट इस्तेमाल ना हो जो लोग आएंगे, तो आप उनकी जगह पे अपनी मर्जी के लोगों को आप अपॉइंट कर जाते हैं, जो कि बाद में जब उसी तसलसल को ताकि उनके बयानी को एक सवाल नाज़रीन के ज़हन में जरूर आ रहा होगा और मुझसे भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मैं पूछूं, वो ये है कि जब हम कोई किसी लॉ के ऊपर कोई स्टे नहीं आता या किसी ऑर्डर के ऊपर भी डिग्री पास हो जाती है, एग्जीक्यूशन वाले कोर्ट कहते हैं कि जी स्टे ले आए,
فائلنگ آف ایپلیکیشن اور اپیل جو ہے وہ یہ آپ کو رائٹ نہیں گرانٹ کرتی کہ آپ سارے سسٹم کو اس طرح سے رکھیں, اور یہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی آپ کی بات درست ہے, چونکہ جو پٹیشنز فائل ہوئی ہیں آنریبل سپریم کورٹ میں, بلکہ آج یا کل گزرے ہوئے کل میں لاہور بار ایسوسی ایشن میں بھی پٹیشن فائل کر دی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو سیٹ اسائڈ کیا جائے, کل عدم قرار دیا جائے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ, اور میرے خیال میں یہ سیٹ اسائڈ ہو جانی ہیں, لیکن ایشو یہ آئے گا کہ کیا اس کے تحت کیے گئے کام یا اس کے تحت لگائے گئے ججز یا دیگر جو بھی کام کیے گئے ہوں, کیا ان کو نال اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے گا یا ان کو ریورس کیا جائے گا؟ تو میرے خیال میں شاید وہ ممکن نہ ہو یا شاید وہ نہ کیا جائے, کیونکہ اس میں اگر دیکھیں تو آپ کی, اگر ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس پہ ڈسکس کیا تھا, شاید آپ کو یاد ہو کہ اس میں میجورٹی جو ہے وہ جوڈیشری سے متعلق نہیں ہے. اس میں اگر 8 یا 9 لوگ ادر دین جوڈیشری کے ہیں اور 5 لوگ جو ہیں وہ جوڈیشری سے متعلق ہیں, تو یہ کیسے اس کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کا جو کمیشن اس کو اپوائنٹ کر رہا ہے, میرے خیال میں وہ ادارہ ہی بائسڈ ہوگا وہ ٹورڈز دی انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری, اگینسٹ دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. تو جب یہ ہوگا تو پھر اس کے تحت جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا, میرے خیال میں جب یہ 26 امینڈمنٹ کو کیسز کو ڈیسائیڈ کیا جائے, اور اگر کورٹ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہ 26 امینڈمنٹ ان اکارڈنس ود لا نہیں ہے, تو اس کے تحت اس طرح کے لگائے گئے ججز کو بھی ایک دفعہ گھر بھیج دینا چاہیے, اور جو انڈیپینڈنٹ جو آف جوڈیشری کو جو اس کے بعد جو لا بحال ہوگا پرانا اس سے پہلے, اس کے تحت یہ بے شک انہی ججز کو دوبارہ آپ لگا لیں یا جو اس کے مطابق ہو اس کے مطابق, کیونکہ ابھی تو بندر بانٹ ہوگی, ابھی تو بندر بانٹ اس طرح سے ہوگی کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کہیں گے جی ہمارے بندے لگائیں, اور ان کے سامنے چونکہ وہ میجورٹی میں ہیں اس لیے ان کے سامنے مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی جج صاحب کی کوئی تھوڑے بہت ہو بھی جائیں گے, اگر 10 ہیں تو ان میں سے اگر 2-3 ججز کی مرضی کے بھی آ جائیں گے تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. پوائنٹ اقبال صاحب آ گیا, میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. میاں صاحب بات یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ دونوں سائیڈ ابھی تھوڑا تجربہ کر رہی ہیں, اسی وجہ سے ویکینسیز ہائی کورٹ میں زیادہ تھی لیکن 10 کی نومینیشن ہے. کچھ دونوں سائیڈوں پہ ابھی ہے کہ اٹس اے نیو لا, ایک ایکسپیریمنٹ کیسا رہتا ہے, ظاہر ہے ایک پولیٹیکل انپٹ بھی اس کے اندر آئی ہے جو کہ جسٹیفائڈ بھی نظر آتی ہے, اقبال صاحب کا اپنا نظریہ ہے, لیکن کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کے اندر ابھی پولیٹیشنز کا اس طرح سے انپٹ آنا آپ کی نظر میں بہتر ہے, یہ بالکل یہ معاملہ سیپریشن آف پاور کے تحت صرف اور صرف جوڈیشری کے پاس ہونا چاہیے تھا؟ اچھا, اس میں بٹ صاحب ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ پہلے جو ہے وہ طریقہ کار ڈیفرنٹ تھا. پہلے صرف اور صرف جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ نومینیٹ کرتا تھا ایلیویشنز ججز کے لیے, اور ان کا اجلاس ہوتا تھا, ایک لسٹ جو ہے وہ متعلقہ جو چیف جسٹس ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کو جاتی تھی. لیکن اب 26ویں ترمیم کے تحت تھوڑا سا میکنزم چینج کر دیا گیا ہے, اور اس کے تحت اب جو اس کی نئی فارمیشن بنی ہے اس فارمیشن کے تحت جوڈیشل کمیشن کی ممبران کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ بھی اپنی لسٹ بھیجیں. یہ اجلاس چند دن پہلے ہونا تھا, پچھلے مہینے شاید ہونا تھا, لیکن لسٹیں جو تھیں وہ جوڈیشل کمیشن کو بھیجی گئی, لیکن پھر یہ اجلاس نہ ہو سکا. یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ متعلقہ جتنے بھی ممبران ہیں کمیشن کے وہ چیف جسٹس جو کنسرنڈ ہیں ان کو اپنی ریکمنڈیشنز بھیجیں. اب تمام پارٹیز نے جو پارٹیز کہہ لیں یا اس میں جوڈیشل کمیشن کے جو ممبران ہیں انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے نیا جو ہے وہ کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے 6 تاریخ کو, انہوں نے ریکمنڈیشنز بھیجی ہیں. اب اس ریکمنڈیشنز میں ڈیفرنٹ سینیریوز ہیں. پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ فیورٹزم بھی کیا ہے, لیکن اس میں اوورآل دیکھیں تو اچھے ججز جو نام آئے ہیں ان میں اچھے ہیں. اب میں ادھر ایک گزارش کروں گا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جو کہتے ہیں کہ نہ چھاننی لگانے کی ضرورت ہے. ٹھیک, آپ کوالٹی ججز ادھر سے ہی جو ہے وہ آپ نے اپوائنٹ کرنے ہیں. ایک جج جو لاہور ہائی کورٹ میں یا کسی بھی ہائی کورٹ میں جب وہ ایلیویٹ ہوتا ہے تو اس نے اگلے کئی سال جو ہے وہ سرو کرنا ہے. لوگوں کی قسمت کے فیصلے کرنے ہیں, اس ملک کے آئین کے فیصلے کرنے ہیں, اس ملک کے اداروں کے حوالے سے فیصلے کرنے ہیں. تو جب آپ کسی طرح سے بھی ججز کی ایلیویشن کریں
تو ایک اسکروٹنی ہونی چاہیے مکمل طور پہ, جو پیور پروفیشنل ججز ہیں انہی کو لگانا چاہیے. بہت اچھے نام بھی آئے ہیں لیکن اس میں کچھ جو ہے وہ کیونکہ لسٹ بہت زیادہ اس میں ہوگی تو اس میں فلٹر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے خدشہ تھوڑا سا یہ کہ اتنے زیادہ ناموں میں سے کوئی کسی طرح سے کوئی جو اچھے نام ہیں وہ کوئی سیاست کی نظر نہ ہو جائیں, کہ اس وجہ سے کہ یہ کسی اور ممبر کی طرف سے جو ہے وہ ریکمینڈ کیا گیا ہے جو کہ اچھا ہے, ٹرائل کا کام جانتا ہے. اور بنیادی چیز ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹرائل کے جج ہیں ان کو جو ہے وہ لازمی طور پہ ہونا چاہیے, اور ٹرائل کے ججز آپ لیں گے تو obviously کوالٹی ججمنٹس آئیں گی, آپ کا ورک جو ہے وہ ہائی کورٹس کے اندر جو ہے وہ بہتر ہوگا. اور اس میں پھر اب دوسرا سینیریو یہ ہے کہ آپ کے جو سیشن ججز ہیں ان کا بھی ایک کوٹا ہے, اس میں بھی 3-4 لوگ رکھے گئے ہیں, جس میں ہماری لاہور ہائی کورٹ کی رجسٹرار صاحبہ بھی ان کا نام بھی ہے, اور اسلام آباد کی جو رجسٹرار صاحبہ تھی ان کا نام بھی ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے, وقت کے ساتھ ساتھ پروسیس آگے چلنا ہے. لیکن میں ایک بات صرف ادھر ایڈ کر دوں, اقبال صاحب نے جو ایک بات کہی کہ جب تک 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا, دیکھیں آلریڈی ہم لیٹ ہے, لاہور ہائی کورٹ میں شارٹیج آف ججز ہے, ہم اس کا ویٹ نہیں کر سکتے. اچھی چیزیں ہوں گی, اسی میں سے ہوں گی, جو ٹھیک نہیں ہوگا وہ پھر دوبارہ سے امینڈ ہو جائے گا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ بہتر ہے, اسی میں سے بہتری کی جو ہے. لیکن یہ سب ایک ٹرائل کا آپ نے ذکر کیا, ٹرائل کیوں ہم ضروری سمجھتے ہیں ایز اے ینگ لائر؟ اگر آپ بتانا چاہیں ان ینگ لائرز کو جو یہ پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں, اور لیگل کمیونٹی بھی ظاہر ہے اس پروگرام کو دیکھتی ہے, وائی ڈو یو سینئر لائرز فوکس آن دا ٹرائل ورک, کہ ٹرائل کا پتہ ہونا چاہیے کیا ہے؟ جو ٹرائل کے جو وکلا ہوتے ہیں اور ایپلٹ کورٹ کے جو وکلا صاحبان جنہوں نے کام کیا تھا ان کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. وہ بنیادی بریکی کی چیزوں کو ٹرائل کا وکیل سمجھتا ہے, اور جب وہ ایلیویٹ ہو کے آتے ہیں تو وہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا بہتر ججمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں, ایز کمپیئر ٹو, یہ نہیں کہ وہ جو ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوتے, کمپیٹنٹ ایکولی ہوتے ہیں, لیکن میں ایز کمپیئر ٹو بات کر رہا ہوں کہ ایز کمپیئر ٹو جو ایپلٹ ورک جنہوں نے وکلا صاحبان نے کیا اور وہ ایلیویٹ ہو گئے, ان کے مقابلے میں جو ٹرائل سے ججز گئے, وکلا صاحبان جو وہ لیے گئے, انہوں نے بہتر ججمنٹس دی اور بار کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ ان کا نقطہ نظر بھی جانا اور ایک اچھے جج کے طور پہ سامنے آئے. بالکل ٹھیک ہے. فیصل, آپ بھی ٹرائل کا بڑا کام بھی کرتے ہیں, ایون تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں نے آپ کو دیکھا ہے. آپ کا کیا کہنا ہے کہ جو جس طرح میاں صاحب نے بات کی کہ اچھے ججز بھی اس کے اندر موجود ہیں, ان کو تھوڑا سا فلٹر کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اب ظاہر ہے ادھر وہ اس طرح سے نہیں ہونا, ایک بندے کی جو مرضی ہے, جو پولیٹیکل بندہ ہے اس کی تو آپ کو پتہ ہے ایک جو گرومنگ ہے, اس کی جو ٹریننگ ہے, انہوں نے تو oblige کرنا ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ججز جو ہیں وہ اس کے اندر اچھے ہیں, ان کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے؟ جی اسد, بہت شکریہ آپ کو, آپ کا مجھے بلانے کا. میں اقبال صاحب اور میاں صاحب کی بات کو آگے لے کے چلوں گا. جی یہ لسٹ کل میرے پاس پہنچی, میں نے دیکھا واٹس ایپ کے ذریعے, تو میں نے اس میں بہت سارے نام جو میں دیکھا تو مجھے خوشی ہوئی ان کے کہ وہ واقعی قابل وکیل ہیں. ان کو ہم پریکٹس کرتا وہ بھی دیکھتے ہیں ہائی کورٹ میں, لوور کورٹس میں بھی, اور وہ قانون کو سمجھتے ہیں. ٹھیک. کچھ ایسے نام بھی تھے جن سے میں خود پرسنلی جو ہے اتفاق نہیں کرتا تھا, میں نے کہا کہ یہ نام ادھر نہیں ہونا چاہیے تھا. اب جو اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 26th امینڈمنٹ کے اگینسٹ جو پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں وہ پینڈنگ ہے. جی اب یہ ایک بات ہے کہ یہ ایک لکونا والی سچویشن ہے کہ اگر وہ امینڈمنٹس اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتی ہیں 26th امینڈمنٹ, تو پھر ان ججز کی اپائنٹمنٹ کا کیا فیوچر ہوگا, پھر ایک ویکیوم اور ایک انسرٹینٹی پیدا ہو جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ججز اپوائنٹ ہوں گے یہ ڈیلیور بھی نہیں کر پائیں گے, کہ اب ان کو پتا ہوگا کہ بھی ان کا فیوچر جو ہے وہ انسرٹن ہے. جی ابھی میری نظر سے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ان کو چاہیے کہ 26th سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ 26th امینڈمنٹ کی جو اگینسٹ پٹیشنز جو آئی ہیں ان کو لگایا جائے, آئیدر فل کورٹ اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کو سنے اور ان کا فیصلہ کرے, اور اس کے بعد اپوائنٹمنٹس کی جائیں. اب جیسے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل کی وکلا کو جو ہے وہ اپوائنٹمنٹس ان کی ہونی چاہیے, میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. ٹرائل کا وکیل جو ہوتا ہے, کیونکہ جب وہ سوٹ ڈرافٹ کرتا ہے وہ کلائنٹ سے میٹنگ کرنے کے بعد فیکٹس لیتا ہے, فیکٹس لینے کے بعد وہ سوٹ ڈرافٹ کرتا ہے, سول کورٹ میں یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کے پاس جا کے وہ فائل ہوتا ہے, تو اس کو ساری باریکی پتہ ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹرائل کو کیسے لے کے چلنا ہے. ٹھیک. پھر جب وہ آنریبل بینچ کے اوپر بیٹھیں گے ایز اے جج آف دی ہائی کورٹ, تو ان کو سارا معلوم ہوگا کہ کیسے ایک
اس کو کیس کو ہم نے سننا ہے, کیسے لے کے چلنا ہے, اس پہ کیا پوائنٹ ہم نے دیکھنا ہے, میٹریل ایشو کیا ہے, اس پہ کیا فیصلہ کرنا ہے. بالکل ہم جب پیش ہوتے ہیں تو ہمیں کئی دفعہ آنریبل ججز کو اسسٹ کرنا پڑتا ہے ایسے پوائنٹس کے اوپر جو ہماری نظر میں بہت کامن پوائنٹس ہوتے ہیں, اور آنریبل ججز جو ہیں کیونکہ کاز آف دی پازیٹیو ورک وہ ان کے اوجھل ہو چکے ہوتے ہیں, وہ ان کو بتانا پڑتا ہے. کئی دفعہ ججز نے وہ پوائنٹ دیکھا ہی نہیں ہوتا اگر وہ دوسری لائن آف پریکٹس سے آئے ہوتے ہیں. تو اس میں صرف ایک چیز اور ایڈ کروں گا, جو میرا مدعا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ بیسیکلی فالٹی ہے اپوائنٹمنٹ آف ججز کا. اس کو ایون بالکل 26 امینڈمنٹ 26 امینڈمنٹ کے بعد بھی دیکھیں 26 امینڈمنٹ کے بعد جو کمیٹی ہے اور جو کمیشن ہے وہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا ہے, بٹ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل ریکانسٹیٹیوٹ ہوا ہے فرام دا اسٹارٹ. وہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا ہے کہ اس کے اندر ممبرس کو ایڈ کیا گیا اور نامینیشنز دی جائیں گی. صرف اس کے اندر ایک اچھی بات ہے کہ جو ایویلیویشن کی جائے گی سالانہ. اب جو ایویلیویشن ہے اس کے بھی رولز نہیں بنے, یعنی رولز بھی انٹروڈیوس کیے جائیں تاکہ کانفیڈنس ڈیولپ ہو کہ 26 رولز آئے ہیں کچھ اپوائنٹمنٹ کے متعلق کہ ان کی کیا ہونا چاہیے. جی وہ ابھی پبلک کو اس کے ساتھ شیئر نہیں کیے گئے کہ وہ تاکہ کانفیڈنس پبلک کو ہو کہ 26 امینڈمنٹ ہے لیگل فرٹرنیٹی کو ہو کہ بھی 26 امینڈمنٹ جو ہے اٹ از فار دی بینیفٹ آف دی litigant, for the lawyer community and for the judiciary itself. لیکن فیصل what do you have in your mind, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے فردر نظام جو ہے وہ ابھی تبدیلی آنے کے بعد؟ دیکھیں جی میں یو کے کا سسٹم دیکھ رہا تھا, یو کے میں جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن ہے, اس کو کہتے ہیں جی جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کمیشن. جی جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کمیشن جو ہے وہ ایگزامینیشن لیتا ہے, ایگزامینیشن لینے کے بعد ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, جو ایگزام کلیئر کرتے ہیں پھر لارڈ چانسلر کنگ کو جو ہے یعنی جو یو کے کا بادشاہ ہے پرنس چارلز, اس کنگ چارلز اس کو بھیجتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ انہوں نے ایگزام کیا, ہم نے ان کی اسکروٹنی کر لی ہے, ان کو ایز اپوائنٹمنٹ آف دا ہائی کورٹ کے جج ان کو مقرر کیا جائے. تو وہ میں تو اس چیز کا جب سے اتنا ٹائم ہو گیا پریکٹس کرتے ہوئے میں تو اس چیز کا متلاشی ہوں کہ جی اپوائنٹمنٹ جو ہے ایگزامینیشن کے ذریعے ہوگی, کیونکہ جو نام کا پرپوز کرنا ہوتا ہے اگر لیٹس سپوز آپ بہت اچھی پریکٹس کرتے ہیں بٹ اگر آپ چیف جسٹس کی نظر میں نہیں ہے یا آپ کا نام جو چیف جسٹس کی تک کوئی نہیں پہنچاتا تو پھر تو آپ کے لیے کبھی فار یور پروفیشنل لائف کبھی جج اپوائنٹ ہی نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک پوائنٹ آ گیا اقبال صاحب. ایک بات میں صرف بات ایڈ کروں گا, اقبال صاحب نے اور فیصل صاحب نے بھی کہی کہ اگر 26ویں ترمیم اڑ جاتی ہے تو پھر فیٹ ہوگا یہ جو اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں. ہمارے سامنے ایک مثال عبدالحمید ڈوگر صاحب کا جو فیصلہ تھا بطور چیف جسٹس جو آنریبل سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا, اس میں انہوں نے وائڈ اب انیشیو ڈکلیئر کر دیا تھا تمام ان کی جو ہے اپوائنٹمنٹس کو, جو بطور چیف جسٹس انہوں نے اپوائنٹمنٹس کی تھی وہ وائڈ اب انیشیو ڈکلیئر ہو گئی تھی. اگر 26ویں ترمیم اڑ جاتی ہے یا یہ جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن ختم ہو جاتی ہے 26ویں ترمیم کے اڑنے کی وجہ سے وہ لیگل ڈکلیئر ہوتے ہیں تو obviously تمام جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ وائڈ اب انیشیو ہو جائیں. لیکن میاں صاحب وہ بات یہ ہے کہ پہلے بھی ہم نے ٹھیک ہے پولیٹیکل نظریہ اپنی جگہ ہے, لیکن کئی امپورٹنٹ اور اچھے ججز ہم یہ خود بھی مانتے ہیں کہ وہ ایک منجے ہوئے جج کے طور پہ بن چکے تھے اور وہ پی سی او کی نظر ہو گئے. تو ابھی بھی جب لوگ آئیں گے اپوائنٹمنٹ اور پھر پتہ چلے تو وہ پھر ایک مسئلہ رہے گا. الگ سے مسئلہ ہے. وہ اپوائنٹمنٹ انلیگل ڈکلیئر ہوئی تھی, irregular ڈکلیئر ہوئی تھی. اس کے بعد وہ ججز دوبارہ پھر ججز بنے, ان میں سے آنریبل جسٹس علی اکبر قریشی صاحب جو تھے وہ دوبارہ سے جج بنے, انوار الحق پنو صاحب جو ہے وہ دوبارہ جج بنے. تو ہمارے پاس ایسے پریسیڈنٹس موجود ہیں وہ کسی وجہ سے وہ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہو جاتے, وہ صرف اور صرف جو ہے وہ 26ویں ترمیم کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے اپوائنٹمنٹس انلیگل یا irregular ڈکلیئر ہوں گی, وہ کسی طرح سے انلیگل ڈکلیئر انیلیجیبل ڈکلیئر نہیں ہوگی. اقبال صاحب واپس میں آپ کی طرف ہی آنا پڑے گا مجھے. بات یہ ہے کہ اب 26ویں آئینی ترمیم آ گئی, اس کے اوپر رولز بھی بن گئے, اس کے اوپر اب جو ہے وہ کمیشن بھی ایکٹ کر رہا ہے, ضرورت بھی ہے آپ کو. آپ کہتے ہیں کہ جتنا بھی نظام ہے ہم ایک لیگل ڈسکشن تو کرتے ہیں, لیکن اس کے جو مقصدیت ہے وہ یہی ہے کہ عام جو لیٹیگنٹ ہے اس کے لیے ہی آپ کے سارے سسٹم ہیں. ہم سی پی سی میں دیکھتے ہیں کہ the ultimate objective is to grant justice to the litigants, اس کے اندر پروسیجر کو اوور رول کیا جائے. تو آپ کی جو ضرورت ہے ہائی کورٹ کے اندر اور اس کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کا چیلنج ہونا, اگر اس کے اندر اگر ہم ایک ٹسل کھڑی کر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر تو نظام آپ کا بہت ڈیلے میں آ جائے گا. بٹ صاحب مجھے آپ کی سادگی پہ نا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ
یہ عوام کی ویلفیئر کے لیے یا ان کی بہتری کے لیے. ایٹ لیسٹ we learn from the books, یہی ہے. کتابوں میں یہی لکھا ہے, لیکن ایکچولی یہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. یہ جتنے بھی لاز وغیرہ بنتے ہیں نا, یہ ایلیٹ کلاس ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے یہ کر رہی ہوتی ہے. نام ان کو, جی بالکل. اور اس کو بھی اگر یہ دیکھیں تو ان میں بھی یہ بے شمار آپ کو نام ایسے نظر آئیں گے, یا جو ججز کے بیٹے ہوں گے, یا جو کہیں نہ کہیں لنک رکھتے ہوں گے جوڈیشری کے ساتھ, یا اس وقت جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو پارلیمنٹیرینز کے ساتھ, یا کسی نہ کہیں نہ کہیں لنک, ادروائز جو جس کا کوئی نہیں کئی لوگ میرٹ پہ بھی ہیں, یہ آپ مانیں گے کچھ لوگ ہیں. نہیں, لیکن اب نام میں لوں گا تو وہ پھر نہیں مجھے بعد میں آ جانی میرا نہیں لیا, اس کا لیا. نہیں بالکل کچھ لوگ میرٹ پہ ہیں, بالکل میرٹ پہ ہیں, میں یہ نہیں کہتا, لیکن مثلاً میں نام لے دیتا ہوں. نہیں, میں صرف 2 نام لوں گا کہ جو بہترین چوائس ہوں گی. حیدر رسول مرزا, اس نے ٹرائل کا کرمنل کا کام کیا ہے, نیب کا بہت اچھا وکیل ہے, بہت اچھا بارٹ لا کیا ہوا ہے اور پڑھا لکھا آدمی ہے. اس کے بعد دوسرا نام جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مس نہیں ہونا چاہیے, جیسے خالد اسحاق, جو اس وقت ایڈوکیٹ جنرل ہیں اس وقت ہمارے. لیکن ایک نام میرا مس ہو گیا, سید شہاب کا نام بھی ہونا لیکن بس نکال دیا انہوں نے, اب کیا کریں. بہت ہی پڑھا لکھا اور بہت ہی اچھی چوائس ہوتی ہے, اگر وہ کارپوریٹ کمرشل کانسٹیٹیوشنل, وہ بہت اچھا نام ہوتا. لیکن اس کے علاوہ اور بے شمار نام ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں اگر آ گئے تو آپ کے بیڑا اگر کر کے رکھ دیں گے. بے شمار نام ایسے بھی ہیں. اچھا ایک چیز اور میں اس کو چلیں, یہ تو ہمارے بردر لائرز ہیں نا, یہ جو اوپر نام آئے ہیں 4 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے, میں یہ دیکھنا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کو نامینیٹ کرنے کا طریقہ کار کیا تھا. صرف اس وجہ سے کہ ان میں جزیلہ اسلم صاحبہ سپریم کورٹ میں وہ رہیں, اور ابر گل صاحبہ چونکہ نون ہیں اور کیا نام ہے ہائی کورٹ کی رجسٹرار بھی ہیں اس وقت, اور یہ ان کا نمبر جو ہے یہ میرے خیال میں یہ سینیورٹی میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری سینیورٹی میں میرے خیال میں 50-60 کے بعد کہیں آتا ہے. لیکن اقبال صاحب پھر بات یہ ہے کہ اس کے لیے نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے میرے خیال میں اسپیشلی ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے ججز کو لینے کے لیے ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. اس میں نامینیشن کا کوئی میکنزم ہونا چاہیے کہ ٹاپ 30 میں سے آپ لے سکیں گے, کوئی بھی جس کو مرضی نامینیٹ کر دیں. ٹاپ 20 میں سے کر لیں, 40 میں. ہائی کورٹ میں بھی نہیں رہا, میں وہی عرض کر رہا ہوں. نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے جونیئرز کو اٹھا کے آپ اوپر لے آئیں گے یار. یہ پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے, ایک چیز اور. جی پلیز. اچھا دوسرا جو ہے, ابھی تک رول جو ہیں وہ فائنل میرے خیال میں نہیں ہوئے, اور جب تک میرے خیال میں رولز بھی ویب سائٹ پہ دیے انہوں نے, رولز آئے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. جی اس کے رولز, سوری پھر وہ جی سوری میں پھر ان کو مس کر رہا تھا. میں اس پہ واپس آتا ہوں. میں میاں صاحب آپ کی طرف آؤں گا, جو اب یہ جوڈیشری سے کہہ رہے ہیں, ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے, دیکھیں ان کا بھی ایک رائٹ ہے. اگر آپ ان کو بالکل ہی سفوکیٹ کر دیں گے, ان کو پتا ہوگا کہ ہم ہائی کورٹ تو کبھی جا ہی نہیں سکتے. ایک چلے خواہ بھی صحیح, اس کے اندر کوئی بہت زیادہ کم چانسز بھی ہوں, لیکن لوگ پھر ایفرٹ کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, اور ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ججمنٹ لکھتے ہیں, ٹرائل نیچے سے جو میجسٹریٹ کے طور پہ کام کر کے آیا یا فرسٹ کلاس جو ہے وہ کر کے آیا ہے, تو اس کا ایک ایکسپیرینس تو ہے. بٹ سب سوری, میں آپ کی بات کو ہی آگے بڑھانا چاہوں گا. سوری میاں صاحب, ایکچولی مجھے جوڈیشری سے ججز کے آنے پہ اعتراض نہیں ہے. مجھے اعتراض یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی میکنزم بنائیں, ایٹ لیسٹ کہیں بار ہونا, کہیں پہ آپ کوئی بارڈر لائن بنا دیں کہ اس سے اوپر آپ نامینیٹ کریں گے. اور دوسرا ایک چیز جو ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی ڈسکس کی تھی کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے کسی جتنے بھی ممبرز ہیں ہمارے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے, ان میں سے کوئی کسی کو کانٹیکٹ نہیں کر سکتا, کوئی کسی سے رابطہ نہیں کر سکتا. تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ کون قابل ہے کون نہیں ہے؟ اس پہ بھی میرے خیال میں کچھ نہ کچھ رولز میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے. میاں صاحب پہلا تو یہ ہے کہ اقبال صاحب کا بھی کہنا ہے اور میرا بھی سوال یہی تھا, تاثر یہ نہیں جانا چاہیے. جوڈیشری کے آنے پہ اعتراض نہیں ہے, ان کا جو میکنزم ہے اٹ ہیز ٹو بی کلیئرڈ ان اے ویری کلیئر مینر کہ جی کس کی کیا سینیورٹی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ قابلیت ہونی چاہیے؟ جی بالکل ہونی چاہیے. قابلیت تو ایک بنیادی اصول ہے, جو بنیادی اکائی ہے ایک جج کے لیے, وہ تو سب سے پہلے اس کی قابلیت ہے کہ وہ کمپیٹنٹ کتنا ہے, معاملات کو دیکھتا کس طرح سے ہے. جو پہلے اس سے پہلے میکینزم تھا وہ یہ تھا کہ 40% ججز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے لیے جاتے تھے, اور 60% ہائی کورٹ میں ایلیویشن کے لیے
वकला साहबान से लिए जाते थे, जो कि एक अरसे तक फॉलो नहीं हुआ और वकला साहबान से ज्यादा लिए गए और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से बहुत कम लिए गए। मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक ज्यादती है। जो भी जज कोई बंदा अपॉइंट होता है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, उसका एक ख्वाब होता है, उसकी एप्रिसिएशन एक बंदे की क्या है कि उसकी जो है वो एलिवेशन हो, उसको जो है वो अप्रिशिएट किया जाए, उसकी जो है प्रमोशन हो। एक अरसे से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की प्रमोशंस ही नहीं हो रही, वो भी रुकी हुई हैं। अब ऊपर से हम अगर ये कह दें कि उनको जो है वो आप हाई कोर्ट में एलिवेट भी ना करें तो ये और भी ज्यादती होगी। ये एक उनकी एलिवेट के अलावा जो उनकी सीनियरिटी का प्रिंसिपल है, क्योंकि जो नाम आए हैं वो शायद मोस्ट सीनियर ना हो। ये दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात है। देखिए इस हवाले से बात बिल्कुल दुरुस्त है बल साहब की कि इसमें कोई ना कोई जो है वो बनाना चाहिए, मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि किस तरह से हमने जो है वो लेना है, कौन से जजेस जो है वो कितने नंबर तक हम लेंगे, सीनियरिटी किस तरह से देखेंगे और जो है उसी हवाले से उसको जो है या किस कदर जो जजेस हैं उन्होंने किधर किधर सर्व किया हुआ है, कौन कौन से कुछ एक्सकेडर्स होंगे जिन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सर्व किया है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फील्ड में बहुत कम काम किया है या उनका जो है वो बतौर सेशन जज उन्होंने बहुत काम किया। कुछ जजेस हैं सेशन जजेस जो कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, जुडिशियल काम बहुत कम कर देते हैं। तो ऐसे भी चीजों को ये सारी चीजें जो है वो देखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो कोई लिस्ट बनेगी जिसके ऊपर जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से होनी चाहिए। फैसल की तरफ मैं आऊंगा। फैसल, अभी बात साहब ने पॉइंट उठाया है और उसका जिक्र भी है अमेंडमेंट के अंदर कि कोई भी जो कैंडिडेट है इंटरेस्टेड टू बिकम अ जज ऑफ हाई कोर्ट, वो किसी से राब्ता नहीं करेगा। अब राब्ता नहीं करेगा तो क्या वो चीज़ें होंगी जिसकी वजह से वो अपने आप को नुमायां कर सके? बेशुमार लोग चाहते हैं, आप भी चाह सकते हैं, सारे भी चाह सकते हैं, मैं भी चाह सकता हूँ, बट अगर मैं प्रैक्टिकली किसी को अप्रोच नहीं करता तो मेरी काबिलियत जो है वो कहीं पे मख्फी रह जाएगी। मैं फिर मैकेनिज्म क्या है, लोग खुद ही मेरी जजमेंट पढ़ेंगे, खुद ही मेरे देखेंगे मैं आर्गूमेंट कैसे कर रहा हूँ, तो फिर वो नॉमिनेट करेंगे। ये देखिए सर, ये एक इन्होंने रूल्स के अंदर ये बात दे दी है, जो अमेंडमेंट आई है उसके अंदर है ये बात। जी मगर इससे मैं तो एग्री नहीं करता। ये सिर्फ ऑन बुक है। अच्छा। इन एक्चुअलिटी जो है असल में तो सारे राब्ते होते हैं, सारी बातचीत होती है, सारे नॉमिनेट किए जाते हैं नाम कि जी हमारा अपॉइंटमेंट ये हमारे नाम प्रपोज हैं और हम इस बंदे को जज बनाना है, इस बंदे को जज नहीं बनाना, ये बंदा जो है साथ चलेगा, ये बंदा साथ नहीं चलेगा। ये हम सारी इतने सालों से इस प्रोफेशन में हैं और हम इसकी सारी बारीकियों को समझते हैं। ये सिर्फ ये है कि जो अप्रोच नहीं करेगा क्योंकि वो पहले अप्रोच कर चुके होंगे नाम प्रपोज होने से पहले। जब नाम उनका प्रपोज होता है तो ये बेसिकली जो सिस्टम है ना सारा असल ये है एलीट कैप्चर, ठीक, जो जिसके बेसिकली नेटवर्किंग है, जिसके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, जिसके बार के अंदर बहुत अच्छी कनेक्शंस हैं, आइदर पंजाब बार के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के लिए या पाकिस्तान बार काउंसिल में, तो वो उनके नाम जो है प्रपोज किए जाते हैं, उनके नाम आगे भेजे जाते हैं। काबिलियत को भी रखा जाता है मद्देनजर, बट काबिलियत से ज्यादा ये जो आपकी नेटवर्किंग और आपकी जो है वो आपको मद्देनजर जो है चीज को रखा जाता है, जिस वजह से ये सिस्टम जो है ये फॉल्टी है। जब तक एग्जामिनेशन सिस्टम में एक आपके प्रोग्राम की प्लेटफॉर्म से ये एक आइडिया फ्लोट करना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे दोस्त एग्री नहीं करेंगे इस बात से, वो कहेंगे कि बड़ा एलियन कंसेप्ट दे रहा है फैसल, मगर ये जब तक एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो मियां साहब बात कर रहे हैं, काबिल वकील जज नहीं बनेंगे। ठीक। और कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स जो हैं जजेस बनेंगे, जो कॉम्प्रोमाइज जजमेंट्स देंगे और कॉम्प्रोमाइज फैसले करेंगे, जिससे सारी एक सिस्टम जो है वो ब्रेक होता है। बिल्कुल। तो ये मैं तो इस चीज का बिल्कुल क्लियर हूँ जी इस बारे में। बिल्कुल ठीक है। इकबाल साहब, कंप्रोमाइज जजमेंट देंगे और कंप्रोमाइज इंडिविजुअल होंगे, ये पॉइंट फैसल का है। इससे मैं बात को आगे बढ़ाऊं तो आप क्या समझते हैं, अगर मुल्क के अंदर आपने इतने ब्लंट फैसले देने हैं, मिसाल के तौर पर इंटरनेशनल भी अगर देखा जाए तो वो अपने मुल्क की बाकी जो इदारे हैं उनको साथ लेके चलते हैं, तो आप समझते हैं कि इस तरह के नहीं होना चाहिए? बिल्कुल आप जो है वो ब्लंट दें जिनसे जो भी मर्जी हो रहा हो, या एक पॉलिसी होनी चाहिए? मिसाल के तौर पे टैक्स के कई मामलात हैं, इन्वेस्टमेंट के कई मामलात हैं, उसके अंदर आपकी गवर्नमेंट या आपकी इस्टेब्लिशमेंट एक खास डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, तो वो सारों को एक तरफ नहीं चलना चाहिए? मुल्क के लिए बेहतर नहीं है वो, बजाय कि आपके कागजों में आपको इस तरह का फैसला दे दें जिसका कोई फायदा उस तरह से ना हो रहा हो? कहने को आप कहें जी बड़ा इंसाफ हुआ है, बट सब बात ये है कि जहाँ पे इदारे काम कर रहे होते हैं ना, या जहाँ पे इंसाफ हो रहा होता है, तो वो इंसाफ इस तरह से करते हैं और के हर चीज़ को बालाए ताक रखते हैं कि इंसाफ होना चाहिए।
ٹھیک. اور چاہے اور قانون بھی یہی ہے, جو آپ پرنسپل آف نیچرل جسٹس پڑھتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ اگر ایون آسمان بھی گرتا ہے تو گر جائے جی تو لیکن انصاف ہونا چاہیے. ٹھیک. تو آپ قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے کریں, آپ کا معاشرہ بھی آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا, آپ کے ادارے بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کا معاشرہ بھی, معاشرے کا جتنا بگاڑ ہے وہ درست ہونا شروع ہو جائے گا. وہ ایک ڈیٹرنس تھیوری جس کو کہتے ہیں نا, وہ ڈیٹرنس تھیوری بھی یہی ہے کہ بھئی اگر پکڑے گئے تو انصاف ہوگا. جب تک ہر انسان کے, ہر شہری کے, ہمارے پاکستانی کے دل میں یہ بات نہیں بیٹھے گی تب تک یہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا, تب تک ادارے آگے نہیں بڑھ سکتے. تب تک اداروں میں بیٹھے ہوئے جو آپ کو پتا ہے کہ کون کس طرح بیہیو کرتے ہیں, کس طرح سے کام کرتے ہیں, وہ کبھی کام نہیں کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ ایک سرٹیفائڈ کاپی لینی ہو یا کہیں سے کوئی ریکارڈ لینا ہو تو آپ کو پتا ہے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور بغیر جو اس کو پہیے لگائے آپ وہاں سے ریکارڈ نہیں لے سکتے, آپ کا کوئی کام نہیں ہو سکتا, آپ کو نوکریاں نہیں ملتی, اور پتہ نہیں کیا کیا یہاں پہ چھوٹے سے پروگرام میں تو وہ اس کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو وہ جب انصاف ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے, ہم کوئی 129 یا اس سے بھی زیادہ نمبر پہ چلے گئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کے ذہن میں ہے کہ کیا ہو جائے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ قانون کی عملداری نہیں ہے. جو شخص ڈیلنکوینٹ ہے یا جو اوفینڈر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جتنا چاہوں اس کیس کو لٹکا لوں گا اور الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں سے مجھے راستہ مل جائے گا اور میں بری ہو جاؤں گا, یا مجھ پہ کوئی جرمانہ عائد نہیں ہوگا, میں نے اگر کوئی غلط کیس فائل کر دیا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا. اور اگر اس پہ بھی میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر کوئی ایون سول کیس بھی اگر غلط دائر کرتا ہے تو کورٹس کو اتنا بھاری جرمانہ کرنا چاہیے کہ اس کی نسلیں تک یاد رکھیں, اور اتنی ڈیٹرنس ہونی چاہیے کہ اگر کوئی غلط کسی نے سوٹ فائل کیا کسی کے اگینسٹ, کسی کو عدالت میں گھسیٹا غلط, تو اس پہ اتنا جرمانہ ہوگا کہ وہ پے کرتے کرتے اس کی نسلیں یاد رکھیں گی. بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا کوئی نہیں کرے گا, لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک یہ اسی طرح چلتا رہے گا. مجھے ذاتی جو ایکسپیرینس آیا, آنریبل ججز کی تعداد بھی آ رہی ہے, 10 آنریبل ججز ابھی جو نیکسٹ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہے اس میں ڈیسائیڈ بھی ہو جائیں گے. تعداد بڑھنے سے آپ سمجھتے ہیں مسئلے کا حل نکل آئے گا, یا پھر کوئی ایڈمنسٹریٹو معاملات بھی بہتر ہونے؟ مثال کے طور پہ ہائی کورٹ کے اندر کبھی بھی کسی لیٹیگینٹ کا, پٹیشنر کا ایفیڈیوٹ اس طرح سے نہیں ہوتا, وہ گھر بیٹھا ہوتا ہے, سائن کروا کے لیے. کراچی میں آئی سو کہ جب میں ادھر گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک دفعہ بندہ آئے گا, اس کا بایو میٹرک ہوگا. کوئٹہ میں بھی یہی ہے بھٹ صاحب, کوئٹہ میں بھی یہی ہے. پنجاب از اے بگ پروونس, ایک چھوٹا سا معاملہ لینا ہے, اس کے اندر کیا قانون نہیں ہے, یا رجسٹرار صاحب کو اس کا پتہ نہیں ہے, یا انسیڈنٹ ہی نہیں ہوتے اس طرح کی. بالکل اس میں جو ہے وہ اسلام آباد, کراچی, کوئٹہ ساری جگہوں پہ جو ہے وہ پٹیشنر کا ان پرسن حاضر ہونا اور اس کا بایو میٹرک یا اس کا آتھرائز پرسن جس کو وہ پاور آف اٹارنی دیتا ہے, اسپیشل یا جنرل پاور آف اٹارنی دیتا ہے, کیس فائل کرنے کے لیے وہ اپیئر ہوتا ہے, اپنا بایو میٹرک جو ہے وہ کرتا ہے. اس سے ایک فائدہ کیا ہوتا ہے, اس کا مقصد کیا ہے کہ فیک لیٹیگیشن اور فیک پرسن کے نام سے کیس دائر نہ ہو. اسی طرح سے وکلا کے لیے بھی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ کارڈ ہے, وہ جو ریڈیبل کارڈز ہوتے ہیں وہ لگائے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ جینون وکیل ہے, یہ کوئی فیک وکیل نہیں ہے. تو ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بھی بالکل چیزوں کو ہونا چاہیے, اور اس میں تو بہت زیادہ گنجائش ہے, بلکہ ساری گنجائش ہی گنجائش ہے. ابھی تو ہم نے یوں سمجھ لیں کہ سفر شروع بھی نہیں کیا, اتنی زیادہ جو ہے وہ اس میں سارا جو ہے وہ سپیس ہے چیزوں کو بہتر کرنے کی, اس میں فیک لیٹیگیشن کو جو ہے وہ ختم کرنے کی, فیک لیٹیگیشن کے اوپر جرمانے کرنے کی, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے. اور یہ پھر وہی ہوگا, اسی وقت ہوگا جب آپ کوالٹی ججز رکھیں گے. چیمبرز, مخصوص چیمبرز کو جو ہے وہ اوبلائج نہیں کیا جائے گا, مخصوص فیملیز کو اوبلائج نہیں کیا جائے گا. اور معذرت کے ساتھ بات کروں گا کہ جج صاحبان جو ہیں وہ اپنے کئی رشتہ دار جو ان کو جو ہے وہ اوبلائج نہیں کیا جائے گا. جب عام وکیل کو یہ پتا چلے گا کہ میں محنت کروں گا, میں کل کو ہائی کورٹ کا, سپریم کورٹ کا جج بن سکتا ہوں, تو پھر آپ فرق دیکھیے گا, فرق آئے گا. لیکن صرف اور صرف آپ گراس روٹ لیول سے جو ہے وہ وکلا کو, میں اسی وجہ سے بار بار کہتا ہوں کہ ٹرائل کے وکیل آپ لینا شروع کریں. آپ دیکھیں عام وکیل کو جو ہے وہ آپ ایلیویٹ کر کے دیکھیں,
آپ اس سسٹم میں جو ہے وہ بہتری دیکھیں گے. آپ اس سسٹم کو وہ لیڈ کلاس, جیسے فیصل نے کہا, لیڈ کلاس سے لے کے تو باہر تو لے کے آئیں, یہ لیڈ کلاس نے سارا کیپچر کیا ہوا ہے. مخصوص چیمبرز ہیں, مخصوص لوگ ہیں, انہی کے جو ہے وہ بنتے ہیں. جب پچھلی لسٹ آئی تھی اس میں تو پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ جج صاحبان کے جو ہے وہ عزیز رشتہ داران, کوئی 8-10 تو وہ آ گئے تھے. تو میں بڑی معذرت کے ساتھ, ہو سکتا ہے کہ وہ ایلیجیبل بھی ہوں, قابل بھی ہوں, لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جو عام وکیل ہے جس نے اتنی محنت کی ہے اس پروفیشن میں 25-30 سال لگائے ہیں, جس نے جو ہے وہ ان عدالتوں کی جو ہے وہ خاک چھانی ہے, جس نے جو ہے وہ ٹرائل کا کام کیا ہے, ایپلیٹ ورک کیا ہے, جو روز کیسوں میں پیش ہوتا ہے, اس کا بھی تو حق ہے نا, اس کا بھی حق ہے. پوائنٹ آ گیا. بٹ صاحب میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اپنے بھائی کی بات کو لے کے. میرے بھائی نے فرمایا کہ بایو میٹرک یہاں بھی ہونا چاہیے, لیکن میری صرف ایک گزارش ہوگی کہ اگر بایو میٹرک کا سسٹم ہو تو کم از کم ایئرپورٹ پہ اگر ایک خاص آدمی کے لیے آپشن موجود ہو وہاں بایو میٹرک کرنے کی, تو عام آدمی کو بھی یہ فیسلٹی دی جائے. ٹھیک ہے, عام آدمی کو فیسلٹی دے دی جائے. پوائنٹ آ گیا. فیصل میں آپ کی طرف آؤں گا. ابھی جو ہے وہ آنریبل ججز آئیں گے, یہ معاملہ چلے گا, لیکن آپ سمجھتے نہیں کہ جیسے ایڈمنسٹریشن کی طرح میرا اس وجہ سے معاملہ ہے کہ ایک آنریبل جج جو ہے, کئی ظاہر ہے ہم سے گئے ہیں تو کبھی بات جب ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, تو یہ بھی ایک بڑا معاملہ آتا ہے کہ ان کی لسٹ وہ خود موسٹلی نہیں ڈیسائیڈ کرتے, وہ آفس ڈیسائیڈ کر دیتا ہے. اس کے اندر ریشنیل بھی نہیں ہوتا, اس کے اندر وہ بات بھی نہیں ہوتی, ان کو ایک دم سے پتہ چلتا ہے جی آ گئی یہ لسٹ, اور ہفتے کی ہوتی ہے, کوئی سپلیمنٹری بھی آ جاتی ہیں. اور کرمنل کورٹس کے اندر ہم دیکھیں تو ایک لمبی قطار لگی ہوتی ہے, لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا, ایون سو مچ سو کہ آپ کا کال ہو گیا کہ یہ صاحب پہنچی ہیں روسٹم تک, پتہ چلا ہے وہ ڈسمس ہو گیا. اتنے بھی معاملات. جی بالکل. ہم اتنے بھی قابل نہیں ہیں کہ اس طرح کے ایڈمنسٹریٹو کام کو بہتر کر سکیں. دیکھیے اسد, میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں ایک بات کی تھی, جو میرا ایکسپیرینس ہے, جو میں نے چیز دیکھی ہے کہ ایک چیف جسٹس آف اے ہائی کورٹ, اس کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہوتی. ایک آنریبل چیف جسٹس کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں. جوڈیشل کمیشن جو 26 امینڈمنٹ ہے اس کے تحت بھی ان کے پاس تمام اختیارات ہیں کہ وہ ایک تو میٹنگ میں بھی شامل ہوں, نام کو بھی پرپوز کریں, خود بھی پرپوز کر سکتے ہیں, اور آپ اپنی فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں پرپوزل کے اندر. تو اگر ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں ایڈمنسٹریٹو بھی, اور دا ہیڈ آف دی ایک انسٹیٹیوشن, تو ان کے لیے یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو ریزالو کرنا, بایو میٹرک کا ایگزاسٹو لسٹ ہو, بہت لمبی لسٹ ہو, نہ کیس کا ٹیک اپ نہ ہونا ہو, ججز کی ویکینسی خالی پڑی ہوئی ہو, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے اندر ایک چیز 26 امینڈمنٹ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہ اب کمیشن ہے وہ بلا سکتا ہے چیئرمین کو لکھ کے, چیئر پرسن کو لکھ کے, لیٹر لکھ کے کہ جی آپ کمیٹی کو کنوین کریں. تو یہ ایک چیز اس کے اندر بہتر ہے, جا کر اسٹرائک ڈاؤن نہ ہوگی, تو کہ میٹنگ کال کی جا سکتی ہے, جو ویکینسیز ہیں ان کو فل اپ کیا جا سکتا ہے. یہ جو ہم چیز دیکھتے ہیں, کیونکہ ویکینسیز کبھی بھی فل اپ نہیں ہوتی مکمل. اگر 60 ویکینسیز آنریبل ہائی کورٹ میں ہیں تو اس میں کبھی 40 ہوتی ہیں, کبھی 45 ہوتی ہیں, کبھی 60 ویکینسیز میرے خیال میں کچھ 4-6 سال پہلے ہوئی تھیں, اور فار ویری لمیٹڈ ٹائم 58 یا 56 کے قریب, تو وہ پھر دوبارہ سے جو ہے ویکنٹ ہوگی. تو یہ ایشوز اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ایک میرے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں وہ سول سروس میں رہے ہیں, وہ کہتے ہیں باس از آلویز دی باس, اس کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی, اگر وہ چیز ڈیسائیڈ کرے وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے. بالکل پوائنٹ آ گیا. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام گئے ہیں وہ ان میں سے جو آئیں گے اپوائنٹ ہو کر, وہ ہمارے ملک اور ہمارے عدالتی نظام کے لیے بہتری لائیں گے. پروفیشنل لوگ ہیں, کسی کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا, مور اور لیس انہوں نے کام کیا ہے, سسٹم کو سمجھتے ہیں. ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں. آنے والے دنوں میں دیکھیں گے معاملہ کس طرف جاتا ہے. دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھوں گا, اور جناب پیکا کے اندر جو ایکٹ ہے ہمارا 2016 کا, اس کے اندر 2024 کی غالباً یہ 25 میں آج کل پاس ہو گیا. نیشنل اسمبلی سے, ابھی سینٹ سے نہیں ہوا, لیکن اس کو ایک ڈیکورین لا جو کہا جا رہا ہے, کالا قانون کہا جا رہا ہے. اقبال صاحب, کالا قانون ہے, مجھے تو لگ رہا ہے کہ بہتر ہے. سوشل میڈیا بھی تو ایک جو ہے وہ بدمست ہاتھی کی طرح ہے, جو مرضی جو لکھ دے, میرے خلاف لکھ دے, آپ کے خلاف لکھ دے, کسی کے خلاف لکھ دے, اس کی وہ پکڑ ہی نہیں ہے. تو کسی طرح تو گورنمنٹ نے ریگولیٹ کرنے, یا آپ سمجھتی ہیں ٹائمنگ میں خرابی ہے؟ بٹ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو بائسنس سے نکل کے دیکھا جائے, یعنی کہ اگر اس کا بائسڈ استعمال نہ ہو, اگر اس کا مس یوز نہ ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی ایفرٹ ہے, کیونکہ اس میں سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی انہوں نے الگ سے بنا دی ہے,
اور وہ اس پہ اور اس کے لیے جو پہلے ایف آئی اے اس کے کرائمز جو اس طرح کے تھے ان کو ہینڈل کرتے تھے، اب انہوں نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سیکشن 29 کے تحت بنا دی ہے. اس کے لیے الگ سے سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹرائبیونل الگ سے بنا دیے ہیں. اور اگر کوئی اس طرح کی غلط انفارمیشن سوشل میڈیا کے کسی اکاؤنٹ، کسی ویب سائٹ یا کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی پھیلاتا ہے، اور اس کی انہوں نے ڈیفینیشن کافی بہت ٹائٹ کر کے بنائی ہے، ڈیفائن کیا اس کو، تو اس کو 3 سال سے لے 3 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور 20 لاکھ تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے. 20 لاکھ تک. اور اگر کوئی کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے تو اس کو اس پیج کو، اس میڈیا کو، اس ایپلیکیشن کو یا جو بھی جہاں پہ بھی اس طرح کی انفارمیشن کوئی غلط دی گئی ہے تو اس طرح کی کمپلینٹ پہ اس کو 30 دن تک جو ہے سسپینڈ کیا جا سکتا ہے یا اس کو بلاک کیا جا سکتا ہے. اور اگر اتھارٹی کے تمام ممبران اس پہ ایگری کریں تو اس کو فردر 30 ڈیز کے لیے بھی اس کو فردر اس پیریڈ کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن پرابلم یہاں پہ آتا ہے کہ جو ٹائمنگز ہے وہ بہت الارمنگ ہے کہ جب اس طرح کی فسطائیت کا دور ہے کہ آپ کوئی بھی بات کریں تو آپ کو اٹھا کے لے جائے کوئی اور آپ کا پتہ بھی نہ چلے، آپ کے اوپر سینکڑوں کے حساب سے صحافیوں پہ اور جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان پہ ایف آئی آرز ہوں اور بات کرنے پہ پابندی ہو، کسی کا نام لینے پہ پابندی ہو، تو میرے خیال میں ایسی ٹائمنگ میں اس کا آنا جو ہے وہ الارمنگ ہے اور اس کا مس یوز ہوگا جو کہ پہلے بھی ہوتا ہے. جتنی بھی ترامیم آئیں اس دور میں ان کا بھی مس یوز ہو رہا ہے اور اس کا بھی مس یوز ہوگا. اور جس کو چاہیں گے جس کا پیج بلاک کر دیا جائے گا اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا 30 دن کے لیے، 60 دن کے لیے، چونکہ جن لوگوں کو لگایا جائے گا وہ بھی تو حکومتی سرپرستی میں ہی آئیں گے نا. آپ کو یا مجھے تو نہیں لگایا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. میں میاں صاحب کی طرف پوائنٹ لے کے، میاں صاحب اب قانون تو سخت بنتے ہیں تو آپ کی عدالتیں بھی تو ہیں، وہ بھی اس چیز کو دیکھ سکتی ہیں. اگر اتھارٹی آپ کا کوئی مثال کے طور پہ کوئی جینوئن ایک ایشو ہے جس کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں یا کوئی اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں تو آپ نے ایک ایکویلیبرم یا بیلنس جو ہے اس کو تو مینٹین کرنا ہے. اس کے لیے آپ کی آنریبل کورٹس موجود ہیں، اگر اتھارٹی ہے بھی تو اوپر ریٹ فائل ہو سکتی ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ یہ برسات ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے معاشرے کا کہ ایک قوانین بنتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ گنجائش ہے، اب اس کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہ قوانین جو کہ پاکستان بننے سے پہلے جو ہے وہ ہمارے بنے پاکستان بننے سے پہلے بنے اور ہمارا سول کا یا کرمنل کا وقت کے ساتھ ساتھ اس میں امینڈمنٹس آئیں. اسی طرح سے یہ جدید دور ہے. اب اس جدید دور کے اپنے مسائل ہیں. سوشل میڈیا نے اس وقت پوری دنیا کو جو ہے وہ کیپچر کیا ہوا. آپ کے موبائل کے اندر جو ہے وہ اب ساری چیز آ گئی ہے. اب یہ اس چیز کو ہم نے ٹیکل بھی کرنا ہے. جہاں پہ فیسلٹیز ہیں وہاں پہ اس کو ٹیکل بھی تو کرنا ہے، قانون بھی تو ہونا چاہیے. تو اس قانون کو جو ہے وہ جہاں تک قانون کی اگر وہی بات کہ اگر باعث ہو کے نہ دیکھا جائے تو بہت اچھا قانون ہے. اس میں بہت اچھی چیزیں ہیں اور ہونا چاہیے. اس کو کوئی نہ کوئی کسی کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوگا تو سسٹم آگے چلے گا. ادروائز تو آپ جو دل کرے اس کا کر لیں، ادروائز تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. آپ کی طرف مجھے آنا پڑے گا since you are also dealing with all these cases. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ملک کے اندر اگر ایک جھوٹی ایف آئی آر بھی ہو جائے تو اس کو بھگتاتے جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ بیچارہ اس کا جو ہے نا تمام سورسز بھی لگ جاتے ہیں، اس کی اسٹگمٹائز بھی ہو جاتی ہے پرسنالٹی، اس کی ریپوٹیشن بھی سٹیک پہ آ جائے، چاہے بعد میں اس کو ایکویٹل ہو. ہائی لائٹ آپ کی ایف آئی آر ہوتی ہے جی بندہ پکڑا گیا، بندے کے اوپر یہ الزام آ گیا، یہ معاملہ ہو گیا. سسٹم اس کو اس طرح سے کمپنسیٹ نہیں کرتا. پھر مثال کے طور پہ میرے اوپر ایف آئی آر آ گئی، میں کو 15-20 دن بعد اگر میرا ایکویٹل ہو گیا یا اس کے اندر ڈسچارج ہو گیا ہوں تو وہ چیز نہیں آنی، نہ ہی مجھے گورنمنٹ اس کے کوئی دے گی پیسے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی لکونہ ہے جس کو بہتر کرنا چاہیے؟ اسد یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے. پاکستان میں 2 چیزوں کی پریکٹس بہت کم ہے. ایک تو ٹارٹ کی پریکٹس بہت کم ہے اور دوسری ملیشیس پروسیکیوشن کی پریکٹس بہت کم ہے. ملیشیس پروسیکیوشن کا کیس ابھی 2-3 سال پہلے ہوئے. میڈیا کی 2 پرسنالٹیز ہیں، انہوں نے وہ کیس کیے تھے آپس میں اور وہ ایک میل نے فیمیل کے اگینسٹ کیا تھا کہ میرے اوپر ایلیگیشن لگائے گی جس کی وجہ سے میری جو ریپوٹیشن ہے اور امیج ہے وہ ٹارنش ہوا. تو یہ جو ایشو آپ نے ایف آئی آر والی بات کی ہے کہ یہاں واقعی ایکسپلائٹیشن ہے. بٹ جب دیکھیں
آپ کسی کو روک نہیں سکتے کہ وہ آپ کے خلاف کوئی جھوٹا فالس ایلیگیشن بھی لے کے آئے. اگر کوئی فالس ایلیگیشن بھی لے کے آئے تو آپ کو اس کو میٹ کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی فالس ایف آئی آر بھی لے آئے یا آپ کے خلاف سول سوٹ بھی فائل کر دے, یو اسٹل ہیو ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ ایف آئی آر, یو اسٹل ہیو ٹو اپیئر بفور دی انویسٹیگیشن آفیسر, یو اسٹل ہیو ٹو گو ٹو دی سول کورٹ. آپ کو جانا پڑتا ہے, اس کا جواب دینا پڑتا ہے, آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ کی, کیونکہ یہاں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو اپنے حقوق کے بارے میں معلوم نہیں ہے. حکومت نے کبھی ان کو بتایا نہیں صحیح طریقے سے. یہاں اسکول سسٹم کے اندر بھی یہ چیز بتائی نہیں جاتی کہ آپ کے حقوق کیا ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 5 سال 5ویں یا 6ٹھی کے بچے کو بتائیں, بٹ 8ویں 9ویں 10ویں کے بچے کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے یہ حقوق ہیں. جب ان کو یہ بتاؤ گا کہ یہ آپ کے حقوق ہیں تو پھر آپ نے یہ بھی نہیں کرنا. لیکن پھر سے مشکل بہت ہے نا, پولیشیس پروسیکیوشن کا کیس چلنا ہے سپریم کورٹ تک, تو وہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ایریا جو ہے اس کو امپروو نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اس کے اندر ہی ڈیسائیڈ کریں کہ بھائی ایکویٹل ہوا, اس کے اندر ہم کمپنسیشن بھی دیں, اسی کے اندر وہ الگ سے دعویٰ مانگتے ہیں. جسٹس جواد خواجہ نے 2007 میں ایک ججمنٹ دی تھی, 34 کروڑ روپے کا انہوں نے ایک ملیشیس پروسیکیوشن کے اندر ڈیمیجز کے سوٹ کے اندر انہوں نے وہ فیصلہ کیا تھا. وہ چیلنج بھی ہوا تھا پاکستان اسٹاک, اس وقت تھی لاہور اسٹاک ایکسچینج, انہوں نے اس کو چیلنج بھی کیا تھا. اب مجھے اس کا رزلٹ نہیں معلوم, دے وینٹ ٹو دی سپریم کورٹ. تو وہ دیکھیں وہی بات آتی ہے کہ اویئرنیس اور اپنے رائٹ کو انفورس کیسے کرنا ہے. یہاں یہ رواج یہ, کیونکہ یہ مایوسی کا ایک عالم ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار ایک تو عدالتیں بہت ٹائم لے لیتی ہیں, پھر ججز بھی اپروچ ہو جاتے ہیں, سفارش لگ جاتی ہے, پولیس آفیسرز بھی اپروچ ہو جاتے ہیں, سفارش لگ جاتی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ لاشعور میں ہوتی ہیں لوگوں کے, جس وجہ سے لوگ ایکسپلائٹ کرتے بھی ہیں اور لوگ ایکسپلائٹ ہوتے بھی ہیں. ابھی جو نیا قانون آیا ہے, جو امینڈمنٹس آئی ہیں, کیونکہ ابھی سینٹ اور پریزیڈنٹ سے ہونی ہے, سینٹ نے اس کو پاس کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لٹل ارلی, بٹ یہ اچھا قانون بھی ہے. لوگ ایکسپلوٹیشن بھی ہے خواتین کی اور بچوں کی, بہت ایکسپلوٹیشن ہے, آبسین میٹیریل بہت زیادہ وائڈ اسپریڈ ہے, اس کو روکنا, نیو جنریشن کو بچانا بہت ضروری ہے. بٹ اس میں ہم یہ بھی ضرور دیکھیں کہ پولیٹیکل ایکسپلوٹیشن بھی اس کے اندر, پولیٹیکل ایکسپلوٹیشن کا بھی اس کے اندر ایک عنصر ہے. اقبال صاحب فائنلی 2 الفاظ میں کس طرح سے اس کو امپروو کریں, پھر میں میاں صاحب سے بھی لوں گا. بٹ صاحب اگر اس کا مس یوز نہ ہو تو یہ بہت اچھا ہے, لیکن چونکہ اس کا جو ہماری ہسٹری ہے اس میں ہم اس طرح کے قوانین کو, اس طرح کی پروویژنز کو مس یوز کیا جاتا ہے اگینسٹ آر اینیمیز, اگینسٹ آر مخالفین, اوپوننٹس, تو میرے خیال میں یہ مس یوز ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا. کیونکہ اس کی اگر پروویژنز کو اگر دیکھیں پڑھیں تو اس میں اس طرح کے 2R اگر ان لافل اور اوفینسو آن لائن کنٹینٹ اگر دیکھیں تو اس پہ ہی اگر آپ دیکھ لیں کہ اس کو جو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے تو اسی میں ہی جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اگر آپ نے کسی ادارے کے متعلق کوئی چیز ایسی لکھ دی ہے تو بھی آپ کا پیج جو ہے بلاک ہو جائے گا اور آپ کو پکڑ لیا جائے گا. اور آپ کا پیج اگر 1 مہینے کے لیے بند ہو گیا تو اس کے بعد آپ کو کون پوچھتا ہے. میں میاں صاحب بات یہ ہے کہ بیلنس بھی چاہیے, اچھائی بھی ہو, لیکن ٹائمنگ, اور پھر یہ سوال کہ جو حکومت ابھی بنا رہی ہے کیا اس کے اندر بعید ہے کہ کل وہ اس کا وکٹم نہ ہو جائے. کل قانون اس وجہ سے نہ بنایا جائے کہ کل کو اس کا مس یوز ہوگا. اس کو لاجیکلی جو ہے وہ میں درست نہیں سمجھتا. قانون تو بننا ہے, ہم جو ہے وہ پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ یہ قانون کا مس یوز ہونا ہے. جو ہونا ہے وہ جب ہوگا تو اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں, ادارے موجود ہیں, لا آف ٹارٹ موجود ہے. آپ بالکل جو ہے وہ جو بندہ سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے, جس نے اپنا جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ کما رہا ہے, تو اس کو اتنا شعور تو ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے یا اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس طرح سے کیا جاتا ہے تو عدالتیں کھلی ہیں, وہ بالکل جو ہے وہ اپروچ کر سکتا ہے. ایک پوری اتھارٹی ہے, پورا ایک میکنزم, اگر لا یہ پڑھے تو پورا ایک سسٹم انہوں نے دیا ہوا ہے اور بہتری اس میں آئے گی. جو چیزیں ہوں گی تو ایک چیز آن اے لائٹر نوٹ, کیا واقعی قانون اور عدالتیں موجود ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. میں فیصل آپ کی طرف آؤں گا. فیصل بات یہ ہے کہ جس طرح ٹیکنالوجی آگے بڑھتی ہے, واٹس ایپ ہے, سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے, چیٹ جی پی ٹی ہے, کسی بھی آپ ایپ کا نام لیا, سافٹ ویئر کا, دنیا بہت آگے چلی گئی. اس کے ساتھ ہمارے جو لاز ہیں وہ دے آر نوٹ ان کانسوننس ود دا ماڈرن ٹیکنالوجی. سمجھتے ہیں اس کو سپیڈ سے آگے بڑھنا چاہیے؟ جی میں سمجھتا ہوں اس میں اصل بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا. یہ جو ہمارے لیگل کالجز یا لیگل سلیبس ہے, پاکستان بار کونسل کو چاہیے کہ انٹروڈیوس کرے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ سائبر ٹیکنالوجی. اس کو ایز اے سبجیکٹ کے طور پہ انٹروڈیوس کیا جائے, اور تاکہ بکلا کو اس کی ایک نالج ہو, اویئرنیس ہو, تاکہ وہ پھر اس کو وہ کر سکیں.
فائدہ اور اس میں صرف ایک بات ہے، ہم پاکستان جو ایک ٹرانزیشن میں ہے، ٹھیک یہ قوانین پاکستان کو ایک آگے ہی لے کے جائیں گے، بے شک ایکسپلائٹ ہوں گے، مس یوز ہوں گے، بٹ کورٹس موجود ہیں، آپ اپنا جو میکنزم ہے اس کو آپ استعمال کریں، اس کو استعمال کریں. پوائنٹ ہے ناظرین، قانون جتنا بھی سخت ہو، اگر ہمارا عدالتی نظام اپنی جگہ پہ کھڑا ہے اور انصاف پرووائڈ کر رہا ہے تو پھر کسی بھی قانون سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہمارے اس طرح سے اپ ٹو دا مارک آج تک ڈیلیور نہیں کر پائے، لیکن ہم امید قائم رکھے ہوئے ہیں. ایک ارتقائی عمل ہے جس کو آگے چلنا ہے، اور یقیناً ایک دن کامیابی جو ہے وہ پاکستان کے قدم چومے گی. اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام قانون کیا کہتا ہے.